बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। एबीएन न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। आज हफ्ता 15 जून है, यानी कि आज से पाकिस्तान में ईद की छुट्टियों का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता दिन जो गुज़र चुका जुमे का दिन वो लास्ट वर्किंग डे था। अदालतें कल तक काम कर रही थी, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। ईद की छुट्टियों के दौरान आपको पता है कि कारोबार ज़िंदगी जो है वो तो चलता रहता है, बल्कि उसमें फेस्टिविटी आ जाती है, लेकिन जो कारोबार सियासत या अदालत है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन जाते जाते गुज़श्ता रोज़ दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं अदालती महाज पर, उन पर बात करेंगे। एक तो रिलेटेड है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही जो पहला दिन होगा, तो पहला दिन, पहला केस, पहली पेशी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन अप होने जा रहा है। और मज़ीद कुछ बहुत ही अहम मुकदमात हैं जो कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही सामने आएंगे, एक तो उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे कि आखिरी दिन एलिवेशन हो गई जो जजेस की तैनाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास, जो कि गालिबन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, जून के आखिर में होना था, उसको ज़रा जल्दबाजी में जल्दी कर लिया गया। और कल इन्होंने मंजूरी दी एक और जज की, एक और लीगल ईगल की जो है बाकी जजेस के साथ उनकी एलिवेशन जो है उसकी मंजूरी दे दी। वो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब। लेकिन जैसे ही उनकी तैनाती हो रही है उसी वक्त उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो तेवर हैं, वो आने से पहले कैसे हैं तो आने के बाद कैसे होंगे, और ये मामला कैसे रिलेटेड है। जो सबसे पहला केस ईद के बाद टेकअप होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो मामला कहीं ना कहीं मलिक शहजाद अहमद साहब के लिए टची होगा। और टची क्यों होगा वो भी मैं आपको ज़रा बताऊंगा। लेकिन उन्होंने जो आने से पहले ख़िताब किया है बशारत राजा साहब के तबसरे से पहले कि मैं उनसे उनका तबसरा लूँ, मैं आपको बता देता हूँ। और उसकी जो ख़बर छपी है उस ख़बर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मामलात किस किस्म के हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो एक कॉलीग ऐड हो रहे हैं एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका उनकी जो राय है या जो उनका मतबा नज़र है या उनका मामलात को देखने का तरीक़ाकार है वो आपको समझ आता है। ख़बर है जी कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यानी कि जो मौजूदा मंजरनामा है वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, दीगर हाई कोर्ट्स ने जो 6 जजेस के ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर भेजा कि हमारे साथ क्या सूरत हाल चल रही है, वो सारे मामले को वो कहते हैं कि ये एक जद्दोजहद है कि अदलिया ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से आज़ाद करवाए। ख़बर सुन लें जी। पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि साइलीन का इस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ता है। ये निज़ाम मुआशरे के कमज़ोर अफराद के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुकदमात के फ़ैसलों में ताख़ीर सबसे बड़ा मसला है। 3 नस्लें फ़ैसलों का इंतज़ार करती हैं, 30 से 30 साल लग जाते हैं। मुकदमात में इसलिए ताख़ीर होती है कि गवाह पेश नहीं हो सकते। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को भी अदालत में पेशी के लिए मुश्किलात का सामना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदलिया में इदारों की मदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है जिसमें जज ने मदाखलत के सारे, ये सरगोदा वाले जज जो हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं ATC के, जिसमें जज ने मदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा है कि वो इसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मदाखलत का सामना आंखों में आंखें डाल कर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया बग़ैर किसी डर, खौफ और लालच के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। खुशी है कि ज़िलई अदलिया बग़ैर किसी डर, खौफ और लालच के काम कर रही है। मातहत अदलिया पर फ़ख्र है। जज की बात सुनकर खुशी हुई। जब बग़ैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फराहम करेंगे तो अल्लाह की मदद हासिल होगी। जस्टिस मलिक शहजाद ने मज़ीद कहा कि अदलिया तहरीक से पहले लोग कहते थे जज एक बार घर चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अदलिया तहरीक की जिद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اس وقت عدلیہ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مسئلہ درپیش ہے. عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں اور اس مداخلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوا. عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. عدلیہ میں مداخلت کا مقابلہ اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ مداخلت جلد ختم ہوگی اور پورا یقین ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کا جلد اختتام ہوگا. یہ وہ خطاب ہے اور ان میں جو الفاظ ہیں، جو الفاظ کا چناؤ ہے، عین اس وقت جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بشارت راجہ صاحب معاملہ چلا کہ ہم خیال ججز، ایک چیف جسٹس جو ہیں عمرتا بندیال کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا ایک لائک مائنڈڈ جو ہے گروپ ہے ججز کا، تو ایک لائک مائنڈڈ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کے لائک مائنڈڈ ججز تھے. اور جب کوئی بھی چیف بنتا ہے کسی بھی کورٹ کا تو اس میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنے جج جو ہیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی ججمنٹس میں، اس کے فیصلوں میں، اس کی عدالت کو چلانے کے طریقہ کار میں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے فل کورٹ بھی اس وقت ایک چل رہی ہے، اس میں بھی لوگ یہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون قاضی صاحب کی ساتھ جائے گا، کون خلاف ہے. اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ وہ کہاں جائیں گے، یا پھر اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ڈیفرنٹ اپروچ پہ جاتے ہیں تو اطہر من اللہ تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر ہوں گے، تو باقی ججز کس طرف جائیں گے. یہ ساری بحث اب انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہونے لگ گئی ہے. تو یہ جو جسٹس شہزاد ہیں ان کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں نمبر گیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نقوی صاحب. اصل یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ وہی چیز تھی جس کی وجہ سے جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک یہ چاہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مضبوط چیف جسٹس لاہور ہونا چاہیے. یہ قیادت اور سعادت مندی میں فرق ہوتا ہے. یہ قیادت کر رہے ہیں چیف جسٹس شہزاد احمد ملک صاحب، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سعادت مندی کر رہے ہیں، کسی اور کی سعادت مندی کر رہے ہیں. جیسے وہاں سے احکامات آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک، دیٹس آل. جہاں تک آپ نے نمبر گیم کے والے سے بات کی، یہ جو جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں، جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں اور جسٹس شاہد بلال صاحب، میرا جو ذاتی خیال ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسٹس منصور شاہ کیمپ کے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ٹویٹر والا معاملہ ہوا تھا، جو کیس سندھ ہائی کورٹ میں سب سے پہلے دائر ہوا، جو ریمارکس جسٹس عقیل عباسی کے تھے، سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ریٹ دائر ہوئی تھی کہ ہمیں کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. جو ریمارکس اس وقت جسٹس عقیل عباسی کے تھے، وہی ریمارکس جسٹس شہزاد ملک اس سے بڑھ کر یہ آگے جا رہے ہیں. جسٹس شہزاد ملک صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہونی چاہیے. اس وقت 14 جج سپریم کورٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ 3 جب آئیں گے تو 17 کا جو ہے نا وہ گیم پوری ہو جائے گی. 17 ججز کے سامنے ٹوٹل تعداد ہے سپریم کورٹ میں. آپ نے تذکرہ کیا مخصوص نشستوں والے کیس کے حوالے سے کہ اس میں جس طرح ججز تابڑ توڑ سوالات کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تب یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون کتنے جج کہاں جا رہے ہیں، کہاں جج کدھر ہیں، باقی کدھر ہیں. سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز اب تب سے 7-6 8-5 ہوگا، 9-4 ہوگا. یہ چیز واضح ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ میجارٹی نہیں ہے. انہیں اس بات کا پتہ ہے چیف جسٹس صاحب. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فل کورٹ اس کی سماعت ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو جو پہلی 2 سماعت ہوئی اس پر 7 ججز ایسے تھے اس میں بیٹھے ہوئے وہاں پر، جو 13 ججز تھے، ان میں جو سوالات اٹھا رہے تھے. 7 ججز، ایون ایک جج ایسے بھی ہیں جنہوں نے سوال اٹھایا. میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جج بھی سوال اٹھائیں گے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کسی اور طرف، کہ وہاں سے جب وہ آئے معاملہ، وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ دیکھے کہ وہ کیا بول رہے ہیں تو پھر میں وہ لائن پکڑوں. لیکن وہ لائن
چیف جسٹس صاحب کے بولنے سے پہلے انہوں نے سوال اٹھا دیا تھا. بس جسٹس میں بات کر رہا ہوں محمد علی مظہر کی اور جسٹس رضوی کی. جسٹس رضوی اور محمد علی مظہر دونوں آپس میں سمدھی بھی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں. لیکن جسٹس محمد علی مظہر بول چکے تھے پہلے چیف جسٹس کے بولنے سے, وہ ایک تاثر تھا وہاں پر. صحیح. اب آنے سے پہلے کام یہ ہوا ہے کہ شہزاد ملک صاحب جو ہیں, ایک تو یہ تقریر ہے یا ATC سرگودا والا معاملہ ہے, اس تمام کے اوپر وہ ہوا, لیکن ایک سٹینڈ آف سا ہوا. 8 فروری کا الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد الیکشن ٹریبونلز بننے ہوتے ہیں. قانون کے مطابق جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے کنسرنڈ ہائی کورٹ کی مشاورت کے ساتھ ٹریبونلز بنانے. اب ہوا یہ کہ جو ٹریبونلز کے لیے مشاورت کی نام مانگے, انہوں نے ٹریبونلز بنا دیے. ان ٹریبونلز کو مسترد کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس نے کہا کہ آپ یہ مت کریں, آپ ہمیں 20 ججز کے نام بھیجیں اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے الیکشن کا آڈٹ کون سے ٹریبونل کریں گے, کون سے جج کریں گے, ہمیں ہماری مرضی کا جج چاہیے. اس وقت یہ معاملہ سلمان اکرم راجہ لے کر چلے گئے لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں. وہاں پر جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو نام بھیجے گئے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد صاحب کی طرف سے, تو شہزاد ملک شہزاد احمد نے جو نام بھیجے ہیں, اگر ان کو نوٹیفائی نہیں کرتا الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں بھی کرتا, وہ نوٹیفائڈ تصور ہوں گے. جیسے ہی وہ ٹائم لیپس کیا تو جسٹس شہزاد احمد ملک نے ان کے نوٹیفیکیشن کا اعلان کروا دیا, جاری کروا دیے. اب ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ کو اپروچ کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے درمیان میں اپنے ٹریبونلز اناؤنس کر دیے تھے ایز پر دی نیو آرڈیننس. ایک آرڈیننس جاری ہوا 27-28 کی رات, صدارتی آرڈیننس آیا. اس میں یہ کہا گیا کہ اب ریٹائرڈ جج کو بھی لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنے ٹریبونلز بنا دیے. ادھر سے لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا. تو اب بتائیں کہ یہ پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ آرڈیننس کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے شاہ جی کہ نیب جب امینڈمنٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی, تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال اٹھایا تھا اس آرڈیننس کے حوالے سے جو جاری ہوا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک اور آج کل آرڈیننس جاری ہوا ہے, اگر یہ صدارتی آرڈیننس ہی جاری کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں نا. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا. چیف جسٹس صاحب صدارتی آرڈیننس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی قانون سازی ہو تو تھرو پارلیمنٹ ہو. یہ تو وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ وے ہے, 15 دنوں کے لیے, 20 دنوں کے لیے, 30 دنوں کے لیے. یہ جو 2 رکنی بینچ بنا ہے نا, 20 تاریخ کو اس کی سماعت ہو رہی ہے, 17, 18, 19 کو عید کی چھٹی ہے. یعنی یہ اس میں خبر یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ روز جو پٹیشن ڈالی تھی اور ارلی ہیئرنگ کا کہا تھا الیکشن ٹریبونل, وہ تو کل کا کہہ رہے تھے نا, کل کا جو ہو جائے اور وہ سسپینڈ ہو جائے. لیکن اب کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اس 2 رکنی بینچ بنا ہے, چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے, ان کے ساتھ ہے جسٹس نعیم اختر افغان. لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا, یہ معاملہ جائے گا لارجسٹ بینچ کی طرف سے, لارجسٹ بینچ کی طرف, کیونکہ قانون کی تشریح کر رہی ہے انہوں نے کہ 2 رکنی بینچ اس پر نہیں کرے گا. لیکن ارلی جو ہوگا وہ ایسے ہوگا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری سمجھ بوجھ ہے, وہ یہ ہوگا کہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. اسٹیٹس کو سے مراد میری یہ ہے کہ ٹریبونلز بنیں گے نہیں, مزید نہیں بنیں گے, نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنائے گا اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ کام کریں گے. بالکل, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس چیلنج ہوا ہے, اس کے ساتھ الیکشن ٹریبونل والا معاملہ بھی چیلنج ہوا ہے. جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہے چیف جسٹس عمر فاروق کی عدالت میں, جب تک وہ فیصلہ نہیں کرے گا نا, اس وقت تک سپریم کورٹ اس پر کوئی 24 کو اس کی سماعت ہے. اس کی میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہیں گے, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ لاہور اگر کسی ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا مقدمات ہو یا مقدمات چل رہے ہوں تو پھر ہم اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اس معاملے پر اس طرح کریں گے. اس کے بعد جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد یہ معاملہ لارجسٹ بینچ کی طرف جائے گا. اس میں چیف جسٹس صاحب کہہ سکتے ہیں 5 رکنی, 6 رکنی, 7 رکنی یا 9 رکنی, جتنا بھی وہ مناسب سمجھیں اس طرف چلا جائے گا. ہاں, اگر انہوں نے کوئی ریزننگ ساتھ لکھی اس کو کر کے
کہ یہ ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے بلے والے فیصلے میں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہے تو پھر شاید کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو معاملات ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو یہ سٹیٹس کو برقرار تو رہے یہ گا۔ جو آئینی اداروں کا ٹکراؤ ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے، لاہور ہائی کورٹ آئینی ادارہ ہے، تمام ہائی کورٹس آئینی ادارے ہیں، یہ جو ایک ظاہر ہے کہ ٹیک آن کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس سارے معاملے پر، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایک ہیٹ ملی اس ٹریبونلز والے معاملے پر، وہ جو چاہ رہے تھے سکندر سلطان راجہ وہ نہیں ہونے دیا، اور اب اس حوالے سے اب ایک فیصلہ کر کے یہ سب کچھ کر کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کی جو سٹینڈ لینا ہے وہ اگر ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو آبویسلی اس معاملے پر ججز بڑے ٹچی ہوتے ہیں جب وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں یہ سب کچھ، اس میں ٹورڈز دی اینڈ میں ایک بڑی دلچسپ لیکن ایک شاہ صاحب بات ہے نا یہاں پر، وہ بات یہ ہے کہ جو دیکھیں آئین اور ایکٹ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں نا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ پر چلتا ہے، جو اس کا ایکٹ ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے نا۔ آئین آپ کا کچھ کہتا ہے، وہ ایکٹ کے مطابق لے کر اس کو معاملے کو چلتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب یہ چیزیں زیر میں آپ کو دو مخصوص نشستوں کے کیس میں جو زیادہ تر جو چیز زیر بحث آئی تھی وہ ایکٹ کے حوالے سے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نا، اگر کہ یہ ایک طرف وہ کہتے ہیں اچھا الیکشن کمیشن پاکستان کی بہت ساری باتوں میں تضاد بھی ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے سنی اطاعت کونسل ایک طرف تو وہ کہتے تھے پارٹی نہیں ہے، بعد میں پارلیمانی پارٹی کو اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا، اس پر بھی ججز نے بڑے سوالات اٹھائے تھے۔ پھر اب ایک اور چیز جو طے ہونی ہے، یہ طے ہونا ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں کہ آیا یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گی اور کس بنیاد پر جائیں گی۔ یہ چیز سپریم کورٹ کے اندر پریویل کر چکی ہے کہ یہ مال غنیمت کے طور پر ان کو نہیں ملیں گی، ان کو نہیں ملیں گی، یہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ طے کرنا جو باقی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گی یا سنی اطاعت کونسل کو جائے گی۔ سنی اطاعت کونسل اس وقت فریق ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک سیاسی پارٹی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے۔ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتی ہے نا شاہ صاحب، 3 دن کا ٹائم فریم دیں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ اپنی لسٹ دوبارہ کرے اور یہ لوگ واپس جائیں، پھر ایک نئی چیز طے ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بغیر انتخابی نشان کے اس کے امیدوار، اس کے سپورٹر امیدوار اگر وہ انتخابات میں جاتے ہیں تو وہ سیاسی جماعت کی طرف، ہاں، لیکن اگر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے اپنی پارٹی ایفیلیشن ظاہر کی، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک چیز میں بڑی اہم مینشن کرنا چاہتا ہوں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو، بشارت راجہ صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ جج بڑا ٹچی ہوتا ہے جب وہ کوئی ججمنٹ دیتا ہے، جب کسی معاملے پر وہ سٹینڈ لیتا ہے اور اس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے میں رخنا ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑا یہ ایشو بن جاتا ہے، انا کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ جسٹس ملک شہزاد احمد، ان کا جو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چل رہا ہے اور ابھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ رہا ہے، وہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ رہے ہیں، تو ابھی یہ جو باقی ماندہ ٹینیور ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ کیا فیل کریں گے اگر اس حوالے سے۔ تو اس پہ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے بڑے سینئر قانون دان، ایک بڑے سینئر جو ہیں وکیل، جو میں نام نہیں مینشن کر رہا، جان بوجھ کر مینشن نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ان سے یہ آن دا ریکارڈ نہیں پوچھا تھا، میں نے ان سے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ اچھا وہ صاحب ہیں جو ان تمام لوگوں کے بہت سینئر ہیں اور یہ ان کو اپنے استاد کے طور پہ دیکھتے ہیں، ججز ہیں وہ استاد کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کا یہ جب دھڑے بندی والی بات چل رہی تھی، ہم خیال غیر ہم خیال، وہ عمر صاحب کے فلانا صحیح، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہے ان میں ڈیویژن، یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ گروپ بندی کیسے بنی، یہ کیا ہوا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کیوں نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جہاں سے سٹارٹ ہوا اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تلور جو ہے اس کا شکار پاکستان میں کرنے کے لیے عرب شہزادے آتے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس تھے جواد اس خواجہ، ساتھ میں دوست محمد خان تھے اس بینچ میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور فارن آفس اور دیگر جو ادارے ہیں اس حوالے سے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ
سپریم کورٹ کے اس بینچ کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہی کہ ہم اپنے ملک کو شکارگاہ کے طور پر کیوں عرب شہزادوں کو استعمال کرنے دیتے ہیں. اس 3 ممبر بینچ میں جو فیصلہ لکھا گیا وہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتھر کیا تھا اور کمپلیٹ بین لگا دیا گیا. 19 اگست 2015 کو یہ ججمنٹ آیا تھا اور وہ قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آج کے بعد شکار نہیں ہوگا, یہ نایاب پرندہ ہے, عرب شہزادے یہاں پر آ کر شکار نہیں کریں گے, کچھ اور کر لیں, ہوبارہ بسٹرڈ کا شکار نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جواد احمد خواجہ ریٹائر ہوتے ہیں, سردیوں کی چھٹیاں, انور ظہیر جمالی چیف جسٹس بنتے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ بنتے ہیں سردیوں کی چھٹیاں ختم کی جاتی ہیں, بینچ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, چھٹیاں ختم کر کے چھٹیاں ختم کر کے انور ظہیر جمالی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور اب اس میں میاں ثاقب نثار موجود ہیں, اس میں عمر عطا بندیال موجود ہیں, دیگر جو ہے وہ 2 جج صاحبان نہیں 1 جج اور موجود ہیں, اور ساتھ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی. اور جو اس فیصلے میں چلیں جواد احمد خواجہ تو ریٹائر ہو گئے تھے لیکن دوست محمد خان ابھی نہیں ہوئے, ان کو بھی بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا. ایک لارجسٹ بینچ بنا دیا گیا نا, بڑا بینچ بنا کے دیا گیا. پہلے اگر 3 رکنی تھا تو اب 5. تو ریویو جو ہے وہ 3 رکنی نے نہیں کیا بلکہ 5 رکنی نے کیا اور فریش ہیئرنگ ہوئی نئے سرے سے. اور اس میں وہ بنیاد بنی تھی, قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کو اڑا کر رکھ دیا. انہوں نے 14 صفحات کا ایک اختلافی نوٹ لکھا. اچھا, وہ آتھر جج اس بینچ میں موجود, آتھر جج موجود ہے اور وہ 4-1 سے آیا ججمنٹ. انہیں لگا کہ یہ سب گینگ اپ ہو گئے ہیں میرے اگینسٹ اور میں نے ایک فیصلہ دیا تھا, میں نے لکھا تھا. وہ اس پہ بڑا وہ مان کرتے تھے, بڑا جو ہے نا وہ ناز کرتے تھے کہ دیکھیں میں نے کیسا ججمنٹ دیا ہے. اور اس کو جب اسی سپریم کورٹ نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی, تو وہاں سے وہ کہتے ہیں, وہ صاحب جن سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس لڑائی کا آغاز ہوا تھا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے جب ثاقب نثار بھی بنے, ان میں سے چیف جسٹس اسی بینچ میں سے نکل کر عمر عطا بندیال بنے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دل میں قلق جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آئسولیٹ کر دیا تھا, مجھے سنگل آؤٹ کر دیا تھا. 3-2 سے بھی نہیں 4-1 سے آیا. ایسا لگا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا تھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہے ان کے ذہن میں, اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن وہ یہ ایک وجہ بتاتے ہیں. وہ ٹچی تو ہے. اب یہاں پر جسٹس شہزاد احمد ملک شہزاد احمد صاحب جب وہ اس سارے معاملے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اس سارے معاملے پہ جس ایپیسوڈ سے گزر کر یہاں آ رہے ہیں, تو ان کے جو کولیگز ہیں سپریم کورٹ میں اگر لاہور ہائی کورٹ کے اور ان کے ڈیسیجن کو یا ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو پھر ایک نئی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو جناب, لیکن میں جاتے جاتے آخری بات آپ کی اجازت سے شاہ صاحب, یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے نا, جسٹس جمال بندوخیل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اس کوشش میں وہ مطلب آخر تک جانے کے لیے تیار ہے, اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا یونانی مثلی اس کا فیصلہ آئے. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال قاضی فائز صاحب, وہ 13 جنوری کو جو کچھ ہوا تھا نا, تاکہ وہ ان کے ساتھ لیگیسی کے طور پر نہ جائے. دیکھتے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.